अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 20 दिसंबर है, जुमे का दिन, और इस हफ्ते का हमारा आखिरी प्रोग्राम। नाज़रीन, आज दो मस्बत खबरें, उनसे हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहली खबर ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हो गई है प्राइम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से। मदारस रेगुलराइजेशन का मामला है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने मौलाना साहब को कहा है कि आपके तमाम जो कंसर्न्स हैं उनको हम एड्रेस करते हैं। दूसरी अच्छी खबर आपको पता है कि कुरम एजेंसी के अंदर जो माहौल बना हुआ है, 60 दिन से ज़्यादा ज़मीनी रास्ते बंद हैं, अद्वियात की कमी का सामना है, वहाँ पे बाकी भी अशिया ज़रूरिया की भी कमी हो गई है। आज एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ पेशावर के अंदर, इंटीरियर मिनिस्टर बैठे, चीफ मिनिस्टर साहब बैठे, वहाँ पे मुतल्लिका सिक्योरिटी के जो तमाम सरबराहान हैं वो बैठे। फैसला यही किया गया कि उस सारे इलाके को बारी जो ये जो असला है, हथियार हैं, उनसे पाक किया जाएगा, और जो बंकर्स बने हैं उनका भी खात्मा किया जाएगा। प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। आज बाई चांस कराची से हमारे प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा मेहमान शामिल हैं। हैदर नकवी साहब भी कराची में हैं, हसन अयूब कराची में हैं, और हमारे आज जो चीफ गेस्ट हैं प्रोग्राम के, मिफ्ता इस्माइल साहब, वन एंड ओनली फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस। आपको पता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का काफ़ी अरसे तक हिस्सा रहे। उनको हमने दावत दी है पाकिस्तान के मुआशी और सियासी हालात के ऊपर बात करने के लिए। ज़ाहिर है चौधरी गुलाम हुसैन साहब के बगैर हमारा प्रोग्राम नामुकम्मल है। वो लाहौर से हस्बे मामूल माशाल्लाह सुर्ख उन्होंने आज जो है स्काफ लिया हुआ है, मफरल। चौधरी साहब थैंक यू, आपने रंग चेंज कर लिया। पहले आप जामनी रंग पहन रहे थे, लेकिन आज आपने रंग तब्दील कर दिया। अच्छा नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान के जो ज़ाहिर है हमारे सियासी हालात हैं, उनका बराह रास्त असर जो है मईशत के ऊपर पड़ता है। तो हमने सोचा हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है, कंक्लूड करें जो सारी सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मईशत के ऊपर जो हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ अदाद व शुमार हमारे सामने आ रहे हैं, उनके अंदर कितनी हकीकत है, कितना उनको ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है, हुकूमत ने अभी तक कितने अच्छे काम किए हैं, कितने अच्छे काम करने की ज़रूरत है। तो मिफ्ता साहब, चूँकि अवाम पाकिस्तान एक नई पार्टी है जिसके सरबराह आपको पता है मोहतरम शाहिद हक़ान अब्बासी साहब में सीनियर लीडर हैं, मोहतरम जो है मिफ्ता इस्माइल साहब अपनी पार्टी के, तो उनको हमने प्रोग्राम के अंदर दावत दी है। मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया। मिफ्ता भाई, सबसे अहम सवाल जो मौजूदा सियासी मंजरनामे को हम अब सामने रखें वो ये है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इस वक्त ज़ाहिर है बड़े ज़ोरों की लड़ाई हो रही है। अपने बयानिए हैं वो बनाए जा रहे हैं। ऑन ग्राउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है अपने मुजाहरों के ज़रिए, अपने जलसों के ज़रिए, कि वो हुकूमत को अपने जो उनके मुतालबात हैं उसके ऊपर राज़ी करें। हुकूमत ज़ाहिर है अपने मजबूत पाँव के ऊपर खड़ी हुई है। हुकूमत कहती है कि आपके ये जो मुतालबात हैं, आपकी जो कंडीशंस हैं, इसके बगैर अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम ज़रूर करेंगे। आपका तो इनिशियल मुझे टेक चाहिए ऑन द इशू ऑफ ये जो नेगोशिएशंस हैं। आपको क्या लगता है कितने आपको चांसेस लग रहे हैं ये जो मुज़ाकरात का इस वक्त हम देख रहे हैं कि माहौल बना हुआ है, बज़ाहिर लग रहा है कि शायद ये मुज़ाकरात आपको होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अयाज सादिक साहब ने इसमें कोई मुस्बत बात की है कि उनका दफ्तर खुला हुआ है मावनियत के लिए, और अगर थोड़े से मुज़ाकरात होंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि कम से कम थोड़ी सी फ़ज़ा में आसानी हो जाएगी, कुछ अपोजिशन को आसानियाँ शायद मिल जाएं, कुछ हुकूमत को थोड़ी सी परेशानी कम हो जाए कि फ़ौरन फिल फॉर मुजाहरे नहीं होंगे, और जितनी अरसे तक ये बात करते रहेंगे उतने अरसे तक अच्छाई ये होगी कि लड़ाई नहीं हो रही होगी। लेकिन क्या नताइज मिल सकते हैं इसका मुझे नहीं कोई इल्म। मैं ये समझता हूँ कि जब तक कि हुकूमत और जो मुक़्तदा है इसके अंदर कोई थोड़ी सी दरार नहीं पड़ती, जब तक इनको बहुत मुस्बत नताइज पीटीआई को नहीं मिलते, और पीटीआई ने शुरू से ऐसी स्ट्रैटेजी करी है कि उसकी स्ट्रैटेजी के बायस हुकूमत और मुक़्तदा आपस में एक दूसरे से और करीब आते रहे हैं। तो अगर पीटीआई अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करती है, थोड़ी सी पीटीआई पीपीपी के साथ बातचीत करती है, थोड़ी सी मुक़्तदा के साथ बात करती है, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी दरार अगर डाल देती है बीच में पीटीआई के और पीएमएलएन के और मुक़्तदा के, तो फिर उसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि कोई निगोशिएटेड सेटलमेंट की ज़्यादा आसानी लगती है। लेकिन कभी ना कभी कुछ भी वक्त ज़ाया करके कभी ना कभी हमको किसी निगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ जाना ही होगा, वरना हम कौम का वक्त ज़ाया करते रहेंगे और ये चीज़ें बिगड़ती रहेंगी।
اچھا مفتا بھائی، شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کے پارٹی کے لیڈر ہیں. حالیہ دنوں کے اندر انہوں نے پاکستان کے اندر جس انداز سے حکومت چل رہی ہے اور اصل مسئلہ ہے الیکشن کی لڑائی کا فروری 8 کے حوالے سے، ان کا ایک بیان ہے، وہ آپ کو سنواتے ہیں، پھر اس کے اوپر مزید بحث کرتے ہیں. آج ملک چلا رہے ہیں، یہ ملک نہیں کر سکتا. جس ملک میں سیاسی انتشار ہوگا، رول آف لا نہیں ہوگا، تو ملک آگے نہیں بڑھ پائے. جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہو، عوام کی رائے کا احترام نہ ہو، وہ ملک ترقی نہیں کرتا. جب ملک کی حکمرانی ان لوگوں کے پاس ہوگی جن کو عوام نے ووٹ نہیں دیا، ملک کیسے چلے گی؟ جس ملک کے یہ حالات ہوں کہ عوام اتنی تکلیف میں ہو، اس ملک کی لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ ایک ٹیبل پر بیٹھی نظر آتی ہے، وہ حل کی ابتدا ہوتی ہے. اپنی کرسیاں ایک طرف چھوڑ کر آئیں، نظر آئیں کہ ہم ایک ٹیبل پر بیٹھے ملک کی بات کر رہے ہیں، ملک کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں. مرزا بھائی، بات کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب. ظاہر ہے الیکشن جو ہوا اس کے اوپر اعتراضات ہیں پی ٹی آئی کو، اس کے اوپر مختلف اطراف سے ظاہر ہے ایک دعوے کیے جا رہے ہیں. الیکشن کا حل، آپ کی یہ الیکشن سب سے بڑا مسئلہ تو الیکشن کے نتائج کیا ہے نا. وہ پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ اسی الیکشن سارا الیکشن ہم نے جیتا ہوا تھا، ہمارا الیکشن وہ لے گئے فارم 47 کے ذریعے. حکومت ظاہر ہے اس کے اوپر کہہ رہی ہے کہ بھیا ہم نے الیکشن جیتا ہے، الیکشن کمیشن ایک لیگل فورم ہے، اس کے اوپر آپ اپنے جو بھی آپ کے پاس شواہد ہیں وہ رکھیں، اور وہاں سے ان کو کچھ مل نہیں رہا. تو یہ جو الیکشن کی لڑائی ہے، الیکشن کے نتیجے کی لڑائی ہے، اس کا حل کس طرح ہونا چاہیے آپ کی نظر میں، کس طرح ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے؟ دیکھیے خاور بھائی، میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے جو آپ نے بیان کیا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہہ نہیں رہے. حکومت سے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ چوری کر کے الیکشن آئے، تو حکومت بولتی ہے 18 میں کیا ہوا تھا. حکومت اس بات کو ڈینائی نہیں کر کے وہ چوری کر کے آئے. اور دیکھیں، ہم مناصر قوم اکثر جھوٹ بولتے ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اب پورے قوم کو پتا ہے کہ کون الیکشن جیتا ہے. اور حکومت جو یہ اس وقت بیٹھی ہے، اس کے وزیر اعظم بھی شاید اپنی سیٹ جیت کے نہیں آئے ہیں، نہ پنجاب کے چیف منسٹر صاحبہ اپنی سیٹ جیتی ہے. تو یہ بات تو طے ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا حل جو ہے نا، دیکھیں، اگر ہم پاکستان کو جمہوریت کہتے ہیں اور اپنے آپ کو جمہوری لوگ کہتے ہیں، تو پھر ہم کو اس کا حل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک اور الیکشن ہوگا. یہ آج ہو جائے، سال بعد ہو جائے، 1.5 سال بعد ہو جائے، کبھی نہ کبھی ایک الیکشن ہو جائے. ہو سکتا ہے 2-3 سال بعد ہو جائے. اور اس کے درمیان ان کو کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑے گی کہ یار 2-3 سال بعد الیکشن لے لو، لیکن 2 سال بعد جو الیکشن دیں گے وہ ہم آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن دیں گے، اور پھر جو عوام کا فیصلہ ہے وہ ہم سب منظور کریں گے. لیکن اس کے اندر کچھ رولز آف دا گیم بھی سیٹ کر لیں گے کہ بھائی ہم آگے کو بدلے نہیں لیں گے. دیکھیے سچی بات یہ کہ عمران خان صاحب آج بڑی جمہوریت پسند باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ جو 3-3.5 سال ان کی حکومت تھی، اس وقت انہوں نے بھی بے دریغ استعمال کیا ہے قوت کا. مجھ جیسے لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے. ان کو پتہ بھی تھی کہ یہ لوگ بے گناہ گار نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جیل میں ڈالا ہے. لوگوں کی گاڑیوں میں چرس رکھوائی ہے. انہوں نے بھی میڈیا پہ پابندی لگانے کی کوشش کی ہے. لیکن آج جو پابندی ہے میڈیا پہ، آج جو مسائل ہیں سیاسی اپوزیشن کے لیڈروں کے، وہ کبھی بھی نہیں تھے. اس قسم کی پاکستان میں جو ہے آپریشن کبھی بھی نہیں تھا. تو میرے خیال سے کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. ورنہ دیکھیں، سچی بات یہ ہے خبر بھائی کہ یہ ہم جو باتیں کرتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب حکومت میں آ جائیں، شہباز شریف صاحب آ جائیں، بلاول بھٹو صاحب آ جائیں، عام پاکستانی کے لیے تو روٹی روزی کا مسئلہ ہے نا. عام پاکستانی کو تو بجلی کے بل کا مسئلہ ہے. اس کو اب یہ فرق نہیں پڑتا کہ شہباز شریف جو ہے وہ دوسری مرتبہ کے بعد تیسری مرتبہ بن جائے، یا مریم بیبی کی بھی باری آ جائے، یا حمزہ بھائی کی باری مل جائے، یا بلاول صاحب کی باری مل جائے. اس کو یہ کہ بھائی مطلب میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. تو مطلب اب یہاں پہ مہنگائی ہے، یہاں پہ بے روزگاری ہے، یہاں پہ غربت ہے، یہاں پہ تعلیم نہیں ہے، یہاں پہ افلاس ہے. آپ پتہ نہیں حکمران جو ہے وہ آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں کرسی کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل نکالیں. ایک طرف کبھی نہ کبھی آپ کو الیکشن کرنا ہی پڑے گا، 1-2 سال بعد الیکشن کریں، درمیان میں کوئی راستہ نکال کے اس کی طرف جائیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف. حیدر نقوی صاحب، 2 جو اہم مسئلے ہیں وہ سامنے رکھے ہیں. ظاہر ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے، وہ مسائل ہیں آن گراؤنڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے سیاستدان یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ پرابلمز ہیں، ان کا حل ہمیں تلاش کرنا ہے؟ اگر حل تلاش نہیں کریں گے تو معاملہ تو جوں کہ تو رہیں گے. کوئی خبر آپ کے پاس ہے وہ بھی شیئر کر دیں، اور اس کے اوپر اپنا جو کامنٹ ہے. دیکھیں، مفتاح صاحب نے جو باتیں کی ہیں سب درست ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو ایک ایسا طرز عمل اختیار کرنا ہے جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں. لیکن میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا کہ مجھے جنوری 2022 یا فروری 2022 کی بات ہے
مجھے ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو یاد آ گیا, اس میں مفتیٰ اسماعیل صاحب ہی تھے اس شو میں, اور انہوں نے یہی باتیں کی تھی جو آج کر رہے ہیں. اور پھر ہم بڑے گرم جوش اور پرجوش ہو کے ہم سڑکوں میں نکل آئے تھے کہ نہیں جی, عمران خان نے تو ملک کو تباہ کر دیا, اب اس حکومت کو ختم کرو. اور وہ حکومت پھر ختم ہو گئی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر 2-3 سال بعد پاکستان میں تاریخ دہرائی جاتی رہتی ہے, اور اسی تاریخ کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے, پھر وہی تاریخ دہرائی جاتی ہے, پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے, پھر وہی تاریخ دہرائی جاتی ہے. تو ہمیں اس عمل کو بھی دیکھنا ہوگا اور اس سلسلے کو بھی ختم کرنا ہوگا کہ ہم یہ بار بار جو تاریخ دہرانے والی باتیں ہیں اور مختلف باتیں کبھی کچھ کی جاتی ہیں کبھی کچھ کی جاتی ہیں, وہ جو ہونے لگتی ہیں, اس کا بھی ہمیں تعارف کرنا ہے. جی چودھری غلام حسین صاحب, ظاہر ہے جو اس وقت جس شدت سے دونوں اطراف منہ سائیڈ پہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بات تو کرنا پڑے گی. اور مفتاح صاحب کی یہ رائے بالکل صائب ہے, ٹھیک ہے کہ لوگوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہو از سٹنگ ان دا پرائم منسٹر آفس. لوگوں کا مسئلہ ہے روزانہ کی ان کے جو ہاتھ میں روزی روٹی ملنی ہے, کیا ان کو مل رہی ہے. معیشت کے اوپر ہم نے دوسرے سیگمنٹ میں تفصیل سے بات کرنی ہے, لیکن سوال میرا چودھری صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ کو بریک تھرو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں خبر تو ملتی ہے کہ جی یہ معاملات اچھے کی طرف, اچھائی کی طرف بڑھیں گے, معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, لیکن پھر جو واپس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیک ٹو اسکوئر ون ہو جاتا ہے. چودھری صاحب نہیں, آپ ذرا تھوڑا سا یو آر جمپنگ ٹو کنکلوژن. جی جی سر. جو مفتاح صاحب نے صورتحال پیش کی ہے, یعنی ان کا کچھ ایگزیجریشن ہیئر دیئر کے علاوہ 90% انہوں نے باتیں درست کی ہیں, اور آگے پیچھے بھی یہ جو سچ اور صحیح بات ہوتی ہے وہی کرتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہی کیم آؤٹ کریکٹ. ہیونگ سیڈ دس, اگر آپ اسی میں چلے مان لیتے ہیں جی 8 فروری کو الیکشن اگر دھاندلی زدہ تھے تو 18 کے بھی تھے, جو کہ اس کے اوپر میرا ویو ہے وہ کسی اور دفعہ, تو پھر اگر وہ بھی غلط تھے تو غلط تھے. تو یہ تو غلط ہے نا, تو یہ تو ابھی چل رہا ہے معاملہ, تو اس کو تو حل کرے نا. فارم 45 اور 47 کی تو بحث ختم کرائے. دوسرا یہ ہے, آپ اور آگے چلیں گے, یہ بھی مفتاح صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جتنی زیادتیاں ظلم پچھلے ادوار میں ہوتا رہا, کیونکہ میں تو 70s سے دیکھ رہا ہوں, خود بھی وکٹم رہا ہوں کئی دفعہ. تو اس لیے اگر آپ نے آئین اور قانون کے متحد اور اس کے تحت ملک کو نہیں چلانا, عدلیہ کی آزادی جو ہے اس کو انشور نہیں کرنا دوبارہ سے, اگر لوگوں کے حقوق نہیں دینے, دونوں لوگوں کی ان کی بات 100% درست ہے کہ لوگوں کی 2 وقت روٹی پوری ہونا ود پروٹیکشن, اور پاورٹی لائن سے نیچے جو 40% آبادی ہے اس کو 4-10% تک لانا, یہ ہیں وہ ایشوز. اس کی طرف تو کوئی توجہ نہیں ہے. مفتاح صاحب اور خاور صاحب, آپ مجھے 2 سوالوں کے جواب دے دیں. آیا اکانومی لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ڈیولپ کر رہی ہے, یعنی جی ڈی پی اس طرح پیدا ہو رہی ہے؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے جو 4 بنیادی چیزیں ہیں اس کے اوپر کوئی توجہ دی جا رہی ہے؟ میں مفتاح صاحب کے پاس جاؤں گا, لیکن پہلے میں حسن کا کامنٹ لے لوں. حسن, مفتاح صاحب نے جو بات کی ہے اس کا ان نٹ شل یہ ہے کہ موجودہ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے بے شک جو حقائق انہوں نے 2018 کے بیان کیے ہیں, جس انداز سے اس وقت کی حکومت چلی, جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے. پچھلے دنوں وہ سینیٹر ڈاٹ صاحب, اسحاق ڈاٹ صاحب جو ہیں فائنانس منسٹر, نے کہا جی تسی 2018 کا الیکشن سانو ہمیں واپس کر دیں, ہم آپ کو 2024 کا واپس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے. سو حال یہ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں. اچھا حسن, کنکلوژن یہ ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو گو فار دا فریش الیکشنز اگر ہم نے سارے معاملے کو حل کرنا ہے. یور تھاٹس؟ دیکھیے, میں تو 2-3 سوالات میں نے لکھ کے رکھے تھے, میں تو مفتاح اسماعیل صاحب جی پلیز سوال پوچھیں براہ راست. مطلب پہلا سوال تو یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ جی عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا, تو دوبارہ بھی کل کیا یعنی حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں, شہباز شریف صاحب دوبارہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں, بلاول کا بھی نام لیا, مریم بی بی کا بھی نام دیا کہ وہ بھی پرائم منسٹر بن سکتی ہے. نہیں نام لیا تو آپ نے عمران خان صاحب کا نام کیوں نہیں لیا؟ پہلا سوال تو یہ. دوسرا سوال سر یہ ہے کہ اگر کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ کے اندر عمران خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے اور یہ عدالتوں سے ہوتی ہے, تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جی اس کے بعد کیا مذاکرات جاری رکھنے چاہیے تحریک انصاف کو یا نہیں رکھنے چاہیے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے اوپر الزام ہے, مفتاح اسماعیل صاحب کے اوپر یہ الزام ہے
کہ جب ان کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو آخری سال تھا، شاہد خاقان عباسی صاحب جو ان کے اب لیڈر ہیں، جو ان کی پارٹی کے عوام پاکستان پارٹی، تو اس وقت انہوں نے خزانے کا منہ کھول دیا اور پاکستان کو وہی نقصان پہنچایا جو کہ عمران خان صاحب نے جاتے وقت جس طرح پیٹرول کی قیمتوں میں جو ہے وہ لیوی کو جو 50 روپے بڑھانا تھا اس کو 30 روپے کم کر کے پیٹرول کی قیمت کو چلے گئے تھے. تو یہ 3 سوالات ہیں جن کے جواب میں چاہوں گا محترم مفتاح اسماعیل صاحب سے. اور آخری یہ بھی بتانا چاہیں تو بتا دیں کہ آپ کے خیال کے مطابق شاہد خاقان عباسی صاحب بہتر پرائم منسٹر تھے یا محترم عمران خان صاحب؟ جی مفتاح صاحب آپ نے سن لیا سوال. آپ کوئی عمران خان کے خلاف کو چارج شیٹ فریم اچھا صاحب میں مفتاح اب یہ بات کریں. جی جی سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی جو تھے وہ محمد خان جنیجو تک تو مجھے پکا میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے بعد سے ان سے بہتر پرائم منسٹر پاکستان میں کوئی بھی نہیں رہا ہے. ان سے اچھے لوگ ضرور ہو سکتے ہیں، ان سے زیادہ نیک پرہیزگار لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن شاہد عباسی سے زیادہ اچھا پرائم منسٹر کوئی بھی نہیں تھا. یہ تو آپ دیکھ لیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کوئی بہت اچھے پرائم منسٹر تھے. خان صاحب ہو یا دیگر جو بھی لیڈران ہوتے ہیں یہ کوئی بہت زیادہ مطالعہ نہیں کرتے، بہت پڑھے لکھے نہیں ہوتے، یہ اپنے آپ کو بہت سمجھدار ہوشیار سمجھتے ہیں، تو پھر کسی اور کی رائے نہیں سنتے. شاہد عباسی کی ایک ایڈوانٹیج یہ تھا کہ وہ ہمبل بہت تھے، لوگوں کی مشورے، لوگوں کی رائے اور لوگوں کی تنقید سنتے تھے. یہ بہت سارے لیڈروں میں ہمارے یہ صفت نہیں ہوتی ہے. عمران خان صاحب میں بھی نہیں تھی اور دیگر لوگوں میں بھی نہیں ہے. تو یہ لوگوں کی بات نہیں سنتے. یہاں پہ آگے ایک بات. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ میں نے خزانے کے منہ کھولے، تو بھائی وہ تو نمبرز نظر آ جاتے ہیں نا. میں کوئی خزانے کے منہ کھولے کہیں نہ کہیں تو ریکارڈ ہوا ہوگا، تو بتا سکتا ہے آدمی کہ بھائی تم نے یہ غلطی کری تھی، تم نے یہ غلطی کری تھی. اگر مجھے کوئی بتائے گا تو میں بالکل ذمہ دار ہوں گا. لیکن میں اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ اس بار بھی اور پچھلی مرتبہ بھی 5 مہینے کے دونوں جو ٹرمز تھے میرے، میں نے اس میں بھی میرا وہی بیانیہ تھا جو حکومت سے باہر تھا. میں نے اس بار بھی کہا کہ پیٹرول مہنگا کرنا ضروری ہے. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ وزیر اعظم ہیں یا کوئی وزیر ہیں تو ملک کی عزت اور آبرو آپ کا نمبر 1 گول ہونا چاہیے. ملک کے استحکام اور ملک کی معاشی پالیسی آپ کا نمبر 1 گول ہونا چاہیے. اپنی سیاست نہیں ہونی چاہیے. مسلم لیگ نون نے مجھے اس لیے ہٹایا کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں شاید ان کی سیاست خراب کر دوں گا. انہوں نے پھر کام بھی صحیح نہیں کرے لیکن سیاست بھی خراب ہو گئی. وہ تو پھر 9 فروری کو ریسکیو ہو گئے، ورنہ 8 فروری کو تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. تیسری بات آپ نے کہی کہ عمران خان صاحب کو اگر کنوکشن ہو جاتا ہے تو دیکھیں یہ جو ترمیم ہوئی ہیں اور جو دیگر ہوا ہے، یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ایک مرتبہ ہوا تھا. جج بشیر صاحب تھے، وہ نواز شریف کو بھی انہوں نے گلٹی کرا، ہم لوگوں کو بھی جیل میں بھیجا، پھر عمران خان کو بھی گلٹی کرا. اللہ تعالیٰ اب جج بشیر سے پوچھے کہ بھائی تم پتہ نہیں کس طرح یہ فیصلے کر دیتے تھے اور کس کے کہنے پہ کرتے تھے. تو لوور کورٹس تو ہماری اتنی آزاد نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب لوگ میرے خیال سے یہ سمجھ گئے ہیں، پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی یہ سمجھ گئے ہیں کہ شاید بشرا بیگم صاحبہ جو ہیں وہ اتنی ایماندار نہیں ہوں، اور شاید ان کی جو سہیلی تھی فرح شہزادی صاحبہ اور ان کے جو پوچھرانے خاوند تھے خاور صاحب، وہ کوئی اتنے ایماندار نہیں تھے، نہ بزدار صاحب اتنے ایماندار تھے. لیکن پاکستان کی عام لوگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ایماندار سمجھتی ہے. اگر آپ کو عمران خان صاحب کو پروف کرنا ہے تو بڑی کریڈیبل کورٹس کے اندر پروف کرنا پڑے گا کہ خان صاحب نے غلطی کری ہے، کرپشن کیا ہے، اور آپ نے خود ہی ایسی ترامیم کر کے اپنی کورٹس کی خود کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے. ورنہ اگر کورٹس میں کریڈیبلٹی ہوتی تو اور اچھے ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور دیگر ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں کہ جو جب رول کرتے تو لوگ یہ ماننے کے لیے تیار ہوتے کہ ہاں یار عمران خان گلٹی ہوں گے تو ہی انہوں نے فیصلہ دیا ہے. لیکن ہماری لوور جوڈیشری اس لیول پہ نہیں ہے. جہاں تک نیگوسیشن کا تعلق ہے تو عمران خان سے اس لیے نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جیل میں ہے یا وہ باہر ہے یا وہ کرپٹ ہے یا ایماندار ہے. عمران خان سے اس بات پہ نیگوشیٹ کرنا چاہیے کہ عمران خان پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے اس وقت. عمران خان شاید کی جو پارٹی ہے وہ سب سے زیادہ سیٹیں ہیں اس کے پاس اس حالت میں بھی، اور بہت سارے فارم 45 ایسے ہیں ان کے پاس جس کا کوئی جواب نہیں ہے مسلم لیگ کے پاس. تو اس لیے آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے. دیکھیں مینڈیٹ جو اگر چوری ہوا ہے تو عمران خان کا نہیں ہوا، مینڈیٹ تو عوام پاکستان کے عوام کا ہوا ہے. میں عمران خان کو ووٹ نہیں دوں گا، نہ میں نے دیا ہے، لیکن اگر عمران خان جیتا ہے اور میرے پاکستانیوں نے، میرے کنٹری مین نے اینڈ ویمن نے، یہ 24 کروڑ پاکستانیوں کے ایڈلٹس نے جا کر اگر عمران خان کو چوز کیا ہے تو پھر میں اپنی سر تسلیم خم کروں گا اس کے سامنے. اور یہی ہم سب کا بھی وتیرہ ہونا چاہیے جو جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں. تو عمران خان کے اچھا ہونا یا برے ہونے کی بات نہیں ہے. تو اگر عمران خان پاپولر ہے تو پھر مجبوری ہے، اس لیے آپ نیگوشیٹ کریں اس سے.
ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں شاہد خاقان عباسی صاحب نے پچھلے دنوں ایک سیمینار کو ایڈریس کرتے ہوئے ایک بات کی کہ سب کو پتہ ہے، خاص طور پر ان کے جو فارمر لیڈر ہیں اتحاد قائد پاکستان مسلم لیگ نون کے جو پریزیڈنٹ ہیں محترم نواز شریف صاحب، ان کو اس بات کا علم ہے کہ جو جیل میں جاتا ہے اس کو جو ہے ظاہر ہے کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے. سوری پریس کانفرنس نہیں تھی، کاشف ہمارے عباسی صاحب ہیں، ان کے پروگرام میں انہوں نے یہ بات کی تھی. ان کا بیان بھی آپ کو سنوائیں گے اور اس کے اوپر مزید بات کریں گے. معیشت کے حوالے سے جو حکومت بات کر رہی ہے کہ ہم نے بڑے اچھے انداز سے معیشت چلائی ہے، ہم نے مہنگائی کے اندر کمی کر دی ہے، بظاہر جو اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے آ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے. لیکن کیا واقعی ایک عام آدمی روزانہ کا جو دہاڑی دار ہے، جو مزدوری کرتا ہے، کسی فیکٹری کے اندر کام کرتا ہے، یا ہمارے جیسے جو تنخواہ دار لوگ ہیں، کیا ان کی جیب کے اوپر اس کا کوئی مثبت اثر پڑا ہے؟ چونکہ مفتاح اسماعیل صاحب نے براہ راست یہ سارے معاملات دیکھے ہوئے ہیں تو ان سے جانیں گے موجودہ حکومت کی جو معیشت کے حوالے سے پرفارمنس ہے، ڈیٹیل سے ان سے بات کریں گے. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک. شاہد خاقان عباسی صاحب پرانے سیاستدان ہیں، لمبے عرصے تک انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ سیاست کی ہے اور ظاہر ہے، اور محترم نواز شریف صاحب کی جو سب سے بااعتماد ساتھی، آپ کو یاد ہوگا پاناما کے بعد جب موقع ملا، جگہ خالی ہوئی تو پرائم منسٹر آفس کے اندر شاہد خاقان عباسی صاحب کو ہی بٹھایا گیا تھا. انہوں نے جو بات کی ہے کہ موجودہ جو سیناریو کے اندر ابھی جو مفتاح صاحب بات کر رہے تھے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے، انہوں نے کیا فرمایا؟ میاں صاحب اس ملک کے سب سے پرانے سیاستدان ہیں، وہ سمجھتے ہیں سیاست کیا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ آج جو آدمی جیل میں ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتے جاتا ہے، جتنا اس پہ ظلم کریں گے اور مضبوط ہو جاتا ہے. والی بھٹو کو پھانسی لگ گئی، اس کے بعد بھی 40 سال اس کی جماعت اس معاملے پر چلتی رہی، ایک پھانسی پر. عمران خان تو آج الیکشن میں اس کی کیا پوزیشن تھی، آج اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے. اچھا مفتاح بھائی، ایک جو بات ہے وہ سمجھنے سے کم از کم میں بھی قاصر ہوں فرینکلی اسپیکنگ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ موجودہ حالات میں سب سے جو ایکسپیرینسڈ سیاستدان ہے اس کا نام نواز شریف ہے. سب سے زیادہ جو گورننس کے حوالے سے پاکستان کے جو مسائل ہیں ویل اویئر ہونا چاہیے. ظاہر ہے 80 سے آن ورڈ وہ فائنانس منسٹر ہے پنجاب کے، اس کے بعد پنجاب کے چیف منسٹر، پھر دین لانگ سٹوری. اپنی پارٹی کو انہوں نے ہیڈ کیا، 2/3 میجورٹی ونس اپان اے ٹائم لی، 2013 میں حکومت لی، چلائی انہوں نے. مطلب کوئی ایسا اینگل یا زاویہ نہیں ہے جسے ہم یہ ثابت نہ کر سکیں کہ وہ بہت ایکسپیرینسڈ ہیں. لیکن یہ جو حقائق آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا شاہد خاقان عباسی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیوں ان کو صرف نظر کر رہے ہیں محترم نواز شریف صاحب، ان کو کیوں نہیں پتہ چل رہا کہ میری پارٹی جو ہے اس کو یہ جو جس بیانیے کے اوپر ان کی پارٹی موجود ہے اس سے ان کو پاپولیرٹی نہیں مل رہی، وہ کیوں طاقت کے ایوانوں کا حصہ بن کے رہ گئے کہ ٹھیک ہے حکومت چل رہی ہے، میرا چھوٹا بھائی پرائم منسٹر ہے، میری بیٹی ماشاءاللہ چیف منسٹر ہے سب سے پاکستان کے بڑے صوبے کی، تو باقی خیر ہے بیانیے بنتے رہیں گے، سیاست ہوتی رہے گی. میرا بھی ایک سوال اس میں شامل کر لیں خبر بھائی، میرا بھی مفتاح صاحب سے اس کے ساتھ جواب دے دیں گے. ہاں چلیں، اگر اسی کے ریلیٹڈ بھائی تو میں یہ سوال اس کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بات ہوتی ہے الیکشن کی 8 فروری کی کہ وہاں پہ نتائج بڑے غلط تھے. تو دیکھیں کسی بھی اسمبلی میں 2 طاقتور پوزیشنز ہوتی ہیں، ایک لیڈر آف دی ہاؤس اور ایک لیڈر آف دی اپوزیشن. تو اس میں مفتاح صاحب کیا کہتے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب صاحب، ان سے جب فارم 45 مانگے گئے تو انہوں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا. تو یہ تو کیس ختم ہی ہو گیا پھر پی ٹی آئی کا فارم 47 کے حوالے سے. آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اسٹے لیا تھا. جی پہلے محترم نواز شریف صاحب کے حوالے سے مفتاح صاحب. جی دیکھیے 1975 میں ہندوستان میں اندرا گاندھی صاحبہ نے ایمرجنسی لگا دی کیونکہ ان کا بیٹا سنجیو گاندھی وہ چاہتا تھا، اور وہ ایک دم تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں کہ بائی پولر ٹائپ کا تھا، اور لیکن وہ اپنے چھوٹے بیٹے کی بات منع نہیں کر سکتی تھی. اتنا انڈیا کے اندر برا ریئیکشن آیا کہ 77 کے اندر وہ اپنی سیٹ بھی ہار گئی تھی محترمہ اندرا گاندھی صاحبہ. اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر خالدہ ضیاء صاحبہ ہوئیں یا حسینہ واجد صاحبہ ہوئیں. حسینہ واجد صاحبہ کا ایک بیٹا ہے جوائے واجد جو امریکہ میں رہتا ہے، $1 بلین کہتے ہیں، اس سے زیادہ اس کے پاس ہے آمدن.
اور کھلی کرپشن کرتے تھے، لیکن والدہ محترمہ ان کو روک نہیں سکتی. تو انسان اپنی بچوں کی خواہشات کے لیے یا اپنے بھائیوں کی خواہشات کے لیے، خاندانی لوگوں کی رشتہ داروں کی خواہشات کے لیے کبھی کبھی مجبور ہو جاتا ہے. نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو آبویس ہے، اور میاں نواز شریف تو بہت ایک لائق اور قابل سیاستدان ہیں کہ کوئی پاکستان میں سیاسی لیڈر جیل میں رہ کر یا اپوزیشن میں رہ کر اور جیل میں رہ کر اپنی پاپولیرٹی لوز نہیں کرتا. اور جتنا آپ اس وقت پنجاب میں اگر آپ ریٹس کر رہے ہیں، مارا ماری کر رہے ہیں، اس سے جو ہے وہ حکومت کی پوزیشن اچھی نہیں ہو رہی ہے، لانگ ٹرم لوگوں میں غصہ پھیل رہا ہے. اور پاکستان میں اگر معیشت اچھی بھی چلے تو اتنا غریب ملک ہے کہ عام پاکستانی کی حالت بہت کم امپروو ہوتی ہے. آپ کا 40% پاکستانی 10 کروڑ 50 لاکھ آج بھی خطے غربت کے نیچے ہے. تو آپ بہت اچھا کام کر لیں گے تو کروڑ 1.5 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال دیں گے، لیکن پھر بھی 8-9 کروڑ لوگ تو غربت کے نیچے رہیں گے. تو یہ کہنا کہ ایک حکومت اپنی پرفارمنس اچھی بھی کر لے گی 2-3 سال تو وہ کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گی سیاست میں، جب تک کہ پیچھے سے نیریٹو ٹھیک نہ ہو. اور یہ بات ہم کو سمجھ سے حیرت ہے کہ میاں نواز شریف جیسے جید سیاستدان کس طرح یہ ہونے دے رہے ہیں. لیکن بہرحال یہی ہو رہا ہے، اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو غلطی اندرا گاندھی صاحبہ نے کی یا حسینہ واجد صاحبہ نے کی ہے، شاید یہ یہاں پہ بھی یہی دہرائی جا رہی ہے. جو دوسری بات ہے میرے بھائی کی، حسن ایوب صاحب کی، مجھے تصویر نظر نہیں نقوی صاحب، حیدر نقوی صاحب نے سوال کیا ہے کہ جی وہ حیدر نقوی صاحب کی، جی حیدر نقوی صاحب نے سوال کیا. مجھے نہیں پتا کہ عمر ایوب نے کیوں کیا ہے، اگر ہو سکتا ہے کہ عمر ایوب بھی غلط جیتا ہو، مجھے نہیں پتا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں، دیکھیں حیدر بھائی آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں، میں بھی کراچی میں رہتا ہوں. ادھر سے پی ٹی آئی کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ادھر 20 سیٹیں جیتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ادھر 19 سیٹیں جیتی ہیں. میں آج تک کسی سے نہیں ملا ہوں اپنے دفتر میں نجی بات چیت میں، پیپلز پارٹی کے دوست ہوئے، جماعت اسلامی کے دوست ہوئے، ایم کیو ایم کے دوست ہوئے، جس نے کسی نے 18 بھی کہی ہوں. 19 تو سب مانتے ہیں کہ 19 سیٹیں تو جیتے ہیں وہ لوگ. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ملیر سے پیپلز پارٹی کی ایک سیٹ بھی جیتے تھے، اور ایم کیو ایم تو ماشاءاللہ سے کہیں سیکنڈ بھی نہیں آئی تھی. بہت جگہوں پہ تھرڈ آئی ہے، کچھ جگہوں پہ فورتھ بھی آئی ہے. جماعت اسلامی سیکنڈ. تو اگر ہم یہ بحث کر رہے ہیں اگر کہ پیپلز پارٹی کہ پی ٹی آئی جیتی نہیں ہے سیٹیں، تو پھر تو بہت لمبی بحث ہو جائے گی. وہ جی مفتہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے تو آسان یہی ہوگا نا کہ ایک منٹ جی میں جواب دے دیتا ہوں اس کا. دیکھیں میرے لیے تو وہ میرے دوست ہیں نا، وہ اکثر ہر چیز کی الزام جو ہے نا وہ بیوروکریسی پہ دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ بیوروکریسی کا سب سے آسان ہوتا ہے. مطلب بیوروکریسی بھی بڑا شہر ہوتا ہے پاکستان میں، لیکن باقی شہروں کے سامنے تو بیوروکریسی تھوڑی سی ہمبل ہے. تو میرے لیے بھی آسان نہیں ہے کہ میں یہی کہہ دوں کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور یہاں پہ بس کر دوں. باقی آپ لوگ جید اینالسٹ ہیں، بالکل بتا دیجیے. صحیح. حسن کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. حسن پلیز سوال کر لیں. دیکھیے میں تو بنیادی سوال یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ حکومت اگر معیشت کو ٹھیک بھی کر لے اور مزید بہتری بھی لے آئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورننس اچھی ہو رہی ہے، معیشت میں بہتری آ رہی ہے. اس بات کو مفتاح صاحب کی باتوں سے تو میں یہ اخذ کر رہا ہوں، وہ تسلیم کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود کیونکہ مسلم لیگ نواز کا وہ نیریٹو نہیں ہے، یعنی وہ زبانی لوگوں کی ٹرک کی بتی نہیں دکھا پا رہی، اس وجہ سے شاید ان کو الیکشن میں فائدہ نہیں ہوگا آنے والے الیکشن کے اندر. تو کیا آپ کی بات کو میں یہ سمجھوں کہ عمران خان صاحب کی کارکردگی جو تھی بطور پرائم منسٹر ایز این ایڈمنسٹریٹر صفر تھی، لیکن انہوں نے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر نیریٹو اپنا اچھا بیچا، اس وجہ سے آج وہ مقبول ہیں. مفتاح صاحب دیکھیے، آج پاکستان میں اقتصادی حالت پچھلے سال سے بہتر تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جس طرح میرے ذہن کلیئر ہے کہ کراچی میں ایم کیو ایم جو ہے کراچی میں پی ٹی آئی کم از کم 19 سیٹیں جیتی تھی، اس طرح میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ آج جو ہے وہ انفلیشن کم ہو گیا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ افراط زر کم ہو گیا ہے، یا جس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی تھی اس رفتار میں کمی آ گئی ہے. آج سٹاک مارکیٹ اوپر ہے، آج دیگر چیزیں بہتر ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میرے ذہن میں کہ معیشت جو ہے وہ پچھلے سال سے بہتر ہے. لیکن میرے ذہن میں اس بات میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس حکومت نے ایک پیسے کا کام نہیں کیا ہے. جتنے اقتصادی ریفارم لانے تھے، اصلاحات لانی تھی، انہوں نے ایک کام نہیں کیا ہے. شہباز شریف صاحب کی حکومت نے صرف اپنی حکومت بچائی ہے، کرسی بچانے کے علاوہ انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. نہ انہوں نے فرمایا تھا ہم کچھ وزارتیں ڈیوالو کریں گے، نہیں
انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم NFC ایوارڈ کے اندر کچھ بات کریں گے، نیشنل فائنانس پیکٹ بنائیں گے، نہیں کیا. انہوں نے کہا تھا ہم پینشن ریفارمز کریں گے، نہیں کیا. انہوں نے کہا تھا کچھ حکومت کے لوگوں کو سرپلس پول میں ڈالیں گے، نہیں کیا. انہوں نے کہا تھا نچکاری کریں گے PIA کی، نہیں کر سکے. انہوں نے دیگر نچکاری کی بات کی ہے، اس کا کام بھی شروع نہیں کیا. تو یہ تقریباً ہر بات جو انہوں نے کی تھی وہ ساری اس نیگیشن ہوئی ہے. بجلی سستی کی ہے، نہ گیس سستی کی ہے. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یورپ کی اور چائنا کی اکانومی سلو ہو گئی اور انٹرنیشنلی تیل سستا ہو گیا اور کموڈٹی کی ڈاؤن سائیکل ہے، اس لیے یہ چیزیں اچھی ہو گئیں. اب عمران خان صاحب پہ آئیے تو عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی تو ایک سائیکل تھی، چیزیں وہاں پر جو رسپانس تھا عمران صاحب کا وہ ہونا چاہیے تھا کہ چیزوں کو مہنگی کر دیتے. وہ انہوں نے پیٹرول سستا کیا، اب عوام کے پیسوں سے ہی سستا ہوتا ہے ظاہر ہے، اور اتنا مقروض کر دیا حکومت کو اتنی شارٹ پیریڈ کے اندر کہ حکومت بڑے مشکل میں آ گئی. تو نہ عمران خان صاحب نے اچھا کام کیا، نہ شہباز شریف نے اچھا کام کر رہے ہیں. تو جسٹ بیکاز کہ اگر شہباز شریف اچھا کام کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمران خان برے ہو گئے، عمران خان اچھے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ شہباز شریف برے ہو گئے. اور میں ایمان سے سمجھتا ہوں ان سب کی نیت صاف ہے، لیکن ان سب کا جو پہلا جو ہے نا، ایک تو ان سب کی کمپیٹنس بہت کم ہے. میں کھلی بات کرتا ہوں کہ کسی میں کمپیٹنس نہیں ہے، ان کے اندر وہ سمجھ نہیں ہے جو ایک پرائم منسٹر کے اندر ہونی چاہیے، جو منسٹر ہونی چاہیے. ان کی پالیسی میں آپ کو سکم نظر آتے ہیں، اور ان کو یہ بات کا ادراک نہیں ہے کہ ملک کے پاس بہت کم ہے، کہ آپ صرف کرسی پچا رہے ہیں. 35 سال سے یہ حکومت میں ہے. عمران خان صاحب اگر حکومت میں نہیں بھی تھے تو بڑے ٹاپ سٹار تھے، بڑے وہ سپر سٹار تھے. ان کو زندگی میں بڑی آسانیاں ملی ہیں. انہوں نے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ کون سی خدمت کرے ملک کے لیے؟ یہ اس وقت شہباز شریف کے پاس کہ چلو بولتا حکومت داؤ پہ لگاؤ، کون سی آپ نے جیتی ہے حکومت؟ آپ بسم اللہ کرتے اور NFC کا ایوارڈ کی بات کرتے. آپ بولتے کہ یار اس کے اندر پھر سے بات کرو. آپ بسم اللہ کرتے اور ٹیکس ریفارمز کی بات کرتے. آپ 50,000 روپے کمانے والے کے اوپر تو ٹیکس لگاتے ہو، لیکن کسی کی 1000 ایکڑ کی زرعی اراضی ہے اس کے اوپر ٹیکس لگاتے ہو. پھر آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ان لوگوں سے ٹیکس مانگتے ہو جو بیچارے 50,000. اچھا مفتاح بھائی، میں اسی چیز پہ آپ سے آنا ہے، اسی چیز کے اوپر آپ کی مجھے رائے چاہیے ہوگی. ناظرین، حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے جو مہنگائی ہے 29.2% سے جو ہے اس کو 4.9% کے اوپر لے آئے ہیں. اسٹاک ایکسچینج ظاہر ہے جو ابھی مفتاح صاحب نے بتایا اپیرنٹلی بڑا زبردست پرفارم کر رہی ہے. جو مہنگائی ہے، جو غربت ہے، جو پاورٹی لائن ہے، 40% بتا رہے ہیں 10 کروڑ اکارڈنگ ٹو دی ورلڈ بینک رپورٹ. ایک سال کے دوران 26 لاکھ مزید لوگ اس سے نیچے آئے ہیں، مطلب مزید غریب ہوئے ہیں بجائے اس کے کہ وہ امیر ہوئے ہوں. فواد حسن فواد جو ہے قائم مقام حکومت کے وزیر نجکاری تھے، انہوں نے ایک سیمینر ایڈریس کیا. ناظرین، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ PIA کی نجکاری کا تمام کام مکمل کر لیا گیا تھا. موجودہ حکومت نے PIA کی نجکاری کے عمل کو سبوتاژ کیا. PIA کی نجکاری کے دوران 8 بڑے گروہوں کو نکال کر ایک ایسے گروہ کے ساتھ بات کی گئی جس کا ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن میں کوئی تجربہ نہیں تھا. دنیا میں کوئی ایک ایسا ملک بتائیں جہاں نجکاری کمیٹی کا سربراہ وزیر خارجہ ہو. پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم بڑی حکومت پر یقین رکھتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ناظرین. اچھا مفتاح بھائی، 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ جو پرسیپشن ہے، ظاہر ہے 29 سے جب 4% کی مہنگائی بات کرتے ہیں کہ جی کم ہو گئی، لیکن جب بازار میں جاتے ہیں جو بائنگ پاور ہے، قوت خرید ہے وہ کسی بھی پاکستانی کی ایک سال کے دوران کم از کم جو مجھے سمجھ آتی ہے، کسی سے بھی بات کریں وہ کم ہوئی ہے. تو یہ ہمارے لیے یہ جو جگزا پزل ہے اس کو ذرا تھوڑا سا کھول دیں کہ کہاں پہ کیا حقیقت کیا ہے اصل میں. خاور بھائی دیکھیں، افراط زر کم ہوا ہے، یعنی کہ مہنگائی بالکل کم نہیں ہوئی ہے، لیکن جس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی تھی اس رفتار میں کمی آ گئی ہے. اب مثال کے طور پر پچھلے سال اگر ایک دال 160 روپے کی تھی تو 25% مہنگائی کا مطلب ہے کہ وہ پچھلے سال جو ہے وہ 25% بڑھی ہے، یعنی کہ 40 روپے اس کی قیمت بڑھی اور وہ 200 روپے کی ہو گئی. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سال جو ہے وہ 12% بڑھے گی اور وہ 200 سے بڑھ کے 224 کی ہو جائے گی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ 160 کی طرف چلے جائے گی، یہ 200 سے تو بڑھ کے 224 کی ہو جائے گی. لیکن کیونکہ وہ پچھلے سال 24% بڑھی تھی اور اس سال جو ہے وہ 12% بڑھ رہی ہے، یعنی کہ پچھلے سال 40 روپے بڑھی تھی تو اس سال 24 روپے بڑھ رہی ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہونے کی رفتار کم ہو گئی ہے، جس رفتار سے بڑھ رہی تھی مہنگائی وہ کم ہو گئی ہے. دوسری جو آپ نے زیادہ امپورٹنٹ بات کری ہے وہ قوت خرید کی بات کی ہے. دیکھیے پچھلے سال اگر مہنگائی 24% تھی اور کسی کی تنخواہ 10% بڑھ رہی تھی تو وہ 14% غریب ہو گیا اوسطاً. اب آپ دیکھ لیجئے، آپ کے دوست اقارب ہیں یا دیگر جو لوگ آپ کے ادارے میں کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں 24% پچھلے سال نہیں بڑھی تھی.
تو ایک عام پاکستانی جو تھا جس کی تنخواہ اگر 10% بڑھ بھی گئی تھی، اور انڈیا میں اتنا بھی نہیں ہوتا، تو اگر 10% بڑھ بھی گئی تھی تو وہ 14% سے ہو گیا ریل ٹرم میں. اب اس سال آئے، اس سال وہ کہہ رہے ہیں کہ 10% مہنگائی ہوگی. اب اگر کسی کی تنخواہ 10% بڑھتی ہے تو وہ برابر ٹھہرے گا، اگر تنخواہ 10% سے کم بڑھی تو وہ پھر 10 اور اس کی چیزیں قوت خرید سے نکل جائیں گی. تو قوت خرید ہماری نہیں بڑھی ہے، اسی لیے غربت بڑھ رہی ہے. دیکھیں پاکستان میں کیونکہ 80-90 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں، اور کیونکہ پاکستان میں 30-35 لاکھ لوگ نئے ہر سال روزگار کے لیے آ جاتے ہیں 18 سال کی عمر ہو کر، اور کیونکہ یہاں معیشت تیزی سے نہیں چل رہی، 2%, 2.5% سے زیادہ نہیں چل رہی، تو ہم اتنے روزگار نہیں پیدا کر سکتے. لہٰذا لو اسکلڈ ویجز کے اندر کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے اور ویجز ڈپریس ہو جاتی ہیں، تو وہ انفلیشن کے ساتھ نہیں بڑھ سکتی. تو جیسے جیسے مہنگائی آتی رہتی ہے، 2% ہو، 10% ہو، 20% ہو، ہماری قوت خرید کم ہوتی رہتی ہے اور ہم غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. یہ مسئلہ جو ہے کافی سالوں سے ہے پاکستان میں. چلیں ناظرین، چھوٹی سی بریک طرف جانا ہے، اس بعد ہم بات کریں گے امریکہ سے جو ہم نے دیکھا سینکشنز لگ گئی ہمارے ایک آدھ جو پاکستان کی نیشنل آرگنائزیشن کے اوپر، ٹویٹس وہاں سے ہو رہے ہیں. چونکہ مفتاح صاحب امریکہ میں پڑھے ہیں، امریکہ سے ان کو پتہ ہے کہ امریکہ کا سسٹم کس طرح آپریٹ کرتا ہے، تو اس کے اندر اب امریکہ ہمارے ساتھ کیا وہ کرنا چاہ رہا ہے. اب ظاہر ہے ہمارا جو میزل پروگرام ہے ہمارا ایک نیشنل ایسٹ ہے، اس کے اوپر آل اکراس ہماری ساری سیاسی جماعتیں ہیں، ہمارے سارے جو سیاسی اکابرین ہیں، مبصرین ہیں، وہ متفق ہیں کہ دس از فار آور اون سیکورٹی. یہ ہماری نیشنل پرائیڈ ہے کہ جب سے ہمارا خاص طور پر ہمارا جو میزل پروگرام ہے اور ہمارا جو جب سے ہم نے یہ ایفیشنسی حاصل کر لی ہے تو تب سے ہم محفوظ ہیں، سیکیورڈ ہیں. تو وائی امریکہ از سو مچ وریڈ. اب ہمارے ہمسائے میں امریکہ دیکھ لیں جو انڈیا جس انداز سے اپنے میزل پروگرام کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہا ہے، جو باقی ساری چیزیں وہاں پہ کوئی ان کی نظر کرم نہیں پڑتی. بات کریں گے تفصیل کے ساتھ مفتاح صاحب سے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. اچھا مفتاح بھائی، آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو اب ظاہر نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے امریکہ کے اندر، پریزیڈنٹ جو الیکٹ ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، وہ ٹیک اوور کریں گے. ان کے ایک آدھ جو نئے کابینہ کے لوگ ہیں انہوں نے کوئی ٹیسز کیا ہے. کل رات کو ان کے کوئی نائب مشیر ہے نیشنل سیکورٹی کے، انہوں نے بیان دے دیا کہ یہ پاکستان کی جو میزل ٹیکنالوجی ہے وہ اب اس لیول کی بھی ہے کہ دے کین ہٹ اس ان دا یو ایس ایز ویل. ظاہر ہے وہ میزل پروگرام پاکستان کا اور پاکستان کی جو ہماری جو اسٹریٹجک ساری ابیلٹیز میں وہی میں کہہ رہا ہوں صاحب، تو وہ کافی زیادہ اسکروٹنی ہو رہی ہے. تو یہ جو ٹرانزیشن چل رہی ہے اس دوران یہ اسکروٹنی ہونا اور امریکہ کی طرف سے یہ سینکشنز این ڈی سی پہ اور چند ایک اور پرائیویٹ آرگنائزیشنز کے اوپر لگنا، آپ نے امریکہ سے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ہے، امریکن سسٹم کو اچھی طرح جانتے ہیں. اب امریکہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم ایک پرم ملک ہیں، ہم کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتے، ہم ہمسایوں کے ساتھ پرم طریقے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اب امریکہ ہم سے کس چیز کا خواہش مند ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ ان کی نارمل پروسیس ہوتا ہے، تھوڑا سا پریشر پاکستان کے اوپر ڈالنا ہوتا ہے. وہ حکومت جا رہی ہے تو انڈیا نے کی کچھ جو لابی ہوگی وہ کچھ کہتی ہوگی کہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈالو تو یہ کروا دیا ہے. سچی بات یہ ہے کہ انڈیا نے یہ انٹر کانٹیننٹل بلاسٹک میسلز رکھے ہوئے ہیں. انڈیا کے اوپر کوئی سینکشن نہیں آیا ہے امریکہ نے، بلکہ انڈیا کی مدد کری ہے. اسرائیل نے یہ جو جنگ کے اندر کتنے لوگ شہید کیے ہیں، 40,000 50,000 کے اوپر لوگ شہید کریں، نسل کشی کر رہی ہے. امریکہ کو کوئی ایسا موقع نظر نہیں آیا کہ جہاں اسرائیل کے اوپر ایک چھوٹی سی تنقید بھی کر سکیں. تو امریکہ کے پاس کوئی مورل سٹینڈنگ بھی نہیں ہے کہ اب دنیا میں جا کے کسی اور کو بھاشن دے. اور ہمارا جو یہ تو کہنا مذاقہ خیز بات ہے کہ ہمارا جو انٹر کانٹیننٹل میسل ہے، پلاسٹک میسل، وہ امریکہ تک پہنچ سکتا ہے. بھائی ہم امریکہ کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں. ان سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی ڈیفینس اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ ہندوستان سے اپنے دفاع کے لیے ہوتی ہے. ہمارا ایک ڈاکٹرن ہے کہ ہندوستان سے ہم 1:3 یا 1:5 کا ریشو رکھتے ہیں سیلف ڈیفینس تاکہ ہندوستان ہمارے اوپر اٹیک کر کے ہماری ٹریٹری نہ لے جائے. دیٹس آل وی ڈو ٹو ڈو. اس کے اور ہم نے کیا بم بنایا ہے کوئی؟ مطلب تو ڈیلیوری سسٹم تو بنائیں گے نا. بالکل جی. چوہی صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں، چوہی صاحب آپ سوال کر لیں پلیز. نہیں میں تو ہیڈس آف ٹو مفتاح اسماعیل. میں نے جب سے بھی ان کو دیکھا ہے نا، جو یہ کہنا چاہتے ہیں وہی کہتے ہیں. آپ جتنا ان کو ادھر ادھر گھمائیں پھرائیں تو ہی ایک دن میرے سے الجھ گئے کہ آپ نواز شریف کے خلاف میرے سے سننا چاہتے ہیں تو وہ میں نہیں کرنا. تو دیٹس ہز پالیسی. لیکن مجھے یہ دو ٹوک چاہیے. نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ رہی ہے اور اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہو رہی، تو لوگ کدھر جائیں؟ نہ ان کی بائنگ پاور رہی ہے اور نہ ان کے پاس اب
خریداری، یعنی خریدار ہی نہیں مارکیٹ میں یہ کہہ رہا ہوں، تو اس کا کیا حل ہے؟ مفتاح صاحب سر دیکھیے، پاکستان کی حکومت جو ہے نا، اب میں کسی سیاسی پارٹی کی بات ضرورت نہیں ہے، پی ٹی بالکل آئی، صحیح۔ مسلم لیگ نون یا کسی بھی پارٹی، میں جنرلی حکمرانی جو پاکستان کی ہے نا وہ سر ایک دم ناقص ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اس حکومت کو، کسی بھی حکومت کو آپ ایک پاپڑ دے دیں گے نا تو یہ پاپڑ کو بولیں گے کہ توڑو، تو یہ کمیٹی بنا لیں گے، یہ اسمبلیاں بن جائیں گی، اس کے اوپر میٹنگز ہو جائیں گی، لیکن پاپڑ کوئی اٹھ کے توڑے گا نہیں۔ ہم بچوں کو نہیں پڑھا سکتے سر، 78% بچے، یعنی کہ 10 میں سے 8 بچے ہمارے جو ہیں وہ 2 جملے نہیں پڑھ سکتے کسی زبان میں۔ ہم لاہور کے اندر ایسی ہوا نہیں دے سکتے سارا سال جو انسان جو ہے وہ آسانی سے بریتھ کر سکے۔ ہم کراچی جیسے شہر کے اندر پانی نہیں دے سکتے۔ ہمارے پاس دنیا کے ہائیسٹ ٹیکس ریٹس میں سے ایک ٹیکس ریٹس ہیں، ہمارے پاس پورے خطے میں سب سے مہنگی بجلی اور سب سے مہنگی گیس ہے۔ تو یہ ملک کی حکمرانی فیل ہو چکی ہے۔ ہم کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ہم کو پورے حکمرانی کا سسٹم چینج کرنا پڑے گا۔ یہ جو آپ کی 2-3 پارٹیاں رہی ہیں جو سیاست میں، اب وہ سیریسلی اب وہ مذاق سمجھ لیا ہے انہوں نے پاکستان کو، کہ اب ہمارے بچوں کا بھی حق ہے، ان کو کام آتا ہو یا نہیں آتا ہو، ان کو بھی نوکریاں دینی ہیں، ہمارے نواسوں کا بھی حق ہے کہ ان کو نوکریاں دینی ہیں، مطلب ان کو بھی حکمرانی کرنے کا ایک باری دے دو۔ مطلب سیریسلی دس از کمپلیٹلی براڈ پاکستان، کہ اب ہم یہ سوچ رہے ہیں یار کہ میرا بچہ ہے، میرا نواسا ہے، اس کو بھی تو چانس ملنا چاہیے۔ مطلب ہم یہاں تک اگر آ گئے ہیں کہ ہم یہ اتنا سیریس نہیں لے رہے اس ملک کو، اور حکمرانی اتنی بری ہو گئی ہے کہ 40% پاکستانی خطے غربت کے نیچے ہے، 10 میں سے 8 بچہ پاکستان پڑھ نہیں سکتا ہے۔ اور آپ کو آخری نمبر دے دیتا ہوں، ہندوستان میں 11,70,000 بچے ایسے ہیں جو اسکول کی عمر کے ہیں لیکن اسکول میں نہیں ہیں۔ پورے ہندوستان میں 11,70,000 بچے ہیں۔ اس پاکستان میں 2,65,00,000 بچے ایسے ہیں کہ جو اسکول کی عمر کے ہیں اور اسکول میں نہیں ہیں۔ یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ ہم پاکستان سے مزید پیچھے ہو جائیں گے، ہم بنگلہ دیش سے مزید پیچھے ہو جائیں گے۔ تو اب جب تک ہم اس پوری ملک کی حکمرانی کو سیٹ نہیں کریں گے، اور یہ موقع ہے سیریسلی، ایوری چیلنج از این اپرچونٹی، یہ موقع ہے کہ آپ عمران خان صاحب، ججز، مقتدرہ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، یہ سب بیٹھیں اور ملک کے بارے میں سوچیں۔ میڈیا بھی ہو اس میں، بزنس مین بھی ہوں، علماء کرام بھی ہوں، کہ یار یہ ہم ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، ہم تو غلط سمت پہ لے کے جا رہے ہیں، اور ہم کو اس ملک کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ تو یہ ہم کہاں کدھر ختم ہو جائے گا پاکستان۔ مطلب ختم سے بڑا کہ وزر ہو جائے گا۔ ہم تو مطلب ایک دم ہماری گورننس تو فیل ہو چکی ہے۔ تو ہم کوئی نمبر اٹھا لیں، ایک آدھ شماریات اچھی بھی نکلیں گی لیکن زیادہ تر بری ہے۔ ہم کو اب اس ملک کے سسٹم کو بہتر کرنا پڑے گا، ورنہ انشاءاللہ تعالی، اور اس سے بہتری آ جائے گی، ورنہ